अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमला महज रजीम चेंज के लिए है या इसके मकासद कुछ और हैं। जिस तरह से वेनेज़ुएला के सदर और उनकी बीवी को गिरफ्तार किया गया है, इसको बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना जो है इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। तो इस सारे मामले पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया गया है। इस पर भी बात होगी कि अब भारत को किस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है इंटरनेशनली और बैनुल-अक़वामी तौर पर भारत को किस तरह से देखा जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले माह होने जा रही है और आवाम को एक साथ पर 5G फ़ोन मिलेंगे। इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से इस बड़ी खुशखबरी को आवाम देखेगी, इस पर भी बात होगी। इमरान साहब, इंटरनेशनल उस पर बात करने से पहले सबसे पहले तो हमने इंटरनल मामला पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं मुज़ाकरात को भी लेकर। पीपल्स पार्टी PMLN की सियासत पर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN की सियासी मंजरनामे में आपके पास क्या खबरें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए मामला ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत आप उन्हें इत्तेहादी कह सकती हैं कि वो इत्तेहादी हैं और फिर उनको मुक़्तदरा की मुकम्मल हमायत हासिल है। और अगर मैं स्टोरी को पूरा बयान कर दूं तो सुहेल वड़ाई साहब के अल्फाज में, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़किया कर रहे हैं, सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, उनके मुताबिक मामला ये है कि जब पिछले दिनों फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी थी तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और ये सब इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ ने पूछा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि क्या आप गढ़ी खुदा बख्श पे अपना वफद को भेज रहे हैं वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी। तो वहीं पे बैठ के फिर ये वफद भी तश्कील हुआ कि स्पीकर जनाब याज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी जो हैं, ये तीनों हुकूमती मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बन के वहाँ पे उसमें शामिल होंगे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप ये कह सकती हैं कि एक नया सियासी अलायंस एक ऐसा बन गया, या बकौल सुहेल वड़ाई साहब की एक ऐसा न्यू चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप एक ऐसा है कि जिसमें ये दोनों भी हैं, नया हाइब्रिड सियासी निज़ाम है और साथ मुक़्तदरा भी शामिल है। मुक़्तदरा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो ये तीनों जो हैं इनको ये अच्छी तरह पता है कि जो अगर इमरान खान जो हैं वो आते हैं तो वो इनसे ज़्यादा मुंतकिम साबित होंगे और वो तो फिर अपने बदले लेंगे गिन गिन के, क्योंकि उनका माजी भी आपके सामने है कि वो तो फिर कहते हैं सबको इन्होंने तोने दे, किसी की बात ही नहीं सुननी। तो ये सारा जो मामला है, इसी वजह से आप ये देखें कि ये तय कर चुके हैं अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोई भी एक फरीक दूसरे को धक्का नहीं देगा, किसी को पीछे नहीं धकेला जाएगा, किसी का रोल कम नहीं किया जाएगा, बल्कि मिल के चला जाएगा और मिल के इस तरह से हुकूमत चलाई जाए, हुकूमती मामलात को इस तरह से चलाया जाए, मुल्की मामलात को इस तरह से चलाया जाए कि किसी तीसरे फरीक के लिए कोई जगह ही ना बचे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शदीद मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं। अगर बात करें रूस, चीन, कोलंबिया, क्यूबा ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की है और इससे पहले भी माजी में कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अमरीका ने किस तरह किन ममालिक और किन लीडर्स को निशाना बनाया। इराक, अफ़गानिस्तान, जनूबी अमरीका में अमरीकी मुदाखलत की मिसालें भी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वेनेज़ुएला में, इस सारे मामले पर बात करेंगे। सरदार मसूद खान, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर, जिनीवा और न्यूयॉर्क, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार मसूद खान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वेनेज़ुएला में जो हालात बने हुए हैं, अमरीका ने जिस तरह से मुदाखलत की वेनेज़ुएला के मामलात में, सदर और अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सिलसिला माजी में भी चलता रहा, अब भी उसी तरह से अमरीका मुदाखलत करता है और अपनी मनमानी करता है, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? जो ही अमेरिका ने ये एक्शन लिया है तो दुनिया में खौफ व हरास फैल गया है। जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चीन, रूस, मिसाल के तौर पर, उन्होंने जो है बहुत वाज़े तौर पर
امریکہ کے اس ایکشن کی مذمت کی ہے. جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ ذرا محتاط رہے ہیں، لیکن اتحادیوں میں سے کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر بیانات دیے ہیں. مثال کے طور پر ڈنمارک نے ایک امریکی اس ایکشن کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ڈنمارک بھی نشانے پر تھا امریکہ کے. جب صدر ٹرمپ نے حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گرین لینڈ جو ہے، جو ڈنمارک کا حصہ ہے، ساورن ٹیریٹری ہے، اسے واپس لینا چاہتے تھے. دوسری 2-3 چیزیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا، اور امریکہ جیسا ملک، طاقتور ملک، قانون سے بالاتر ہے. یعنی وہ اقوام متحدہ کے سامنے، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتا ہے، اور اس نے جنوبی امریکہ میں ایک ملک کے اوپر حملہ کیا، اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو طیارے کے ذریعے امریکہ ٹرانسپورٹ کر دیا ہے. ایسا انہوں نے 1989 میں صدر نوریگا سے کیا تھا، جو پیناما کے صدر تھے. اس وقت جو ہے ان کی ساؤتھ امریکہ کی کمانڈ وہیں موجود تھی، اور 10,000 فوجی امریکی فوجی وہاں موجود تھے. تو اس وقت نسبتاً آسان تھا، جبکہ وینزویلا میں ایک طاقتور فوج وہاں موجود ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے اس ایک دم جو ہے مسمار نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے. لیکن امریکہ نے، میرا خیال ہے کہ وینزویلا میں بہت کام کیا ہے. اب امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ نے کیا جواز پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں جمہوریت ناکام ہوئی، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، وہاں سے جو ہے غیر قانونی نقل مکانی ہو رہی تھی، اور پھر جو ہے کہ وہاں ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی تھی جس سے امریکہ متاثر ہو رہا تھا. اور انہوں نے مذاکرات کی بہت کوشش کی، گزشتہ کئی برسوں میں وہ ناکام رہے. لیکن کیا اس کے باوجود ان کا یہ استحقاق تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پرواہ نہ کریں؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2.4 کے تحت وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ جو ممالک کے، جتنے بھی ممالک اقوام متحدہ کے ارکان ہیں، ان کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے جو اندرونی معاملات میں، ممالک کے اندرونی معاملات میں آرٹیکل 2.7 کے تحت مداخلت نہیں کی جا سکتی. اور پھر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام دنیا میں قائم اور نافذ رہا ہے، اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ، اور یہ بھی آرٹیکل 1.2 میں محفوظ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کے حق خود ارادیت کا احترام کرنا ہے. تو اگر کسی کو اختیار ہے، اگر کسی کو، یہ میں مکمل، اگر کسی کو اختیار ہے یوز آف فورس کا، تو وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ہے آرٹیکل 41 کے تحت. اور امریکہ نے سلامتی کونسل سے رجوع ہی نہیں کیا. اچھا سردار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ وینزویلا کا انتظام اور تیل کے ذخائر جو ہیں اب امریکہ خود سنبھالے گا. دوسری طرف چین نے وینزویلا کے صدر اور ان کی بیوی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تیل کا معاملہ ہے تو امریکہ پہلے بھی اس قسم کے اقدامات کر چکا ہے. وہ عراق کی وار جو ہے 2003 کی جنگ تھی، یا لیبیا میں اس سے سارے کے سارے جو تیل کے ذخائر سے، اس سے امریکہ بالواسطہ طور پر یا براہ راست مستفید ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر تیل کا معاملہ دیکھیں تو ہندوستان بھی زد میں اس لیے آیا ہے کہ وہ روس سے تیل خرید رہا تھا، اور وینزویلا میں اگر امریکہ جانا چاہتا ہے تو وہ جائے گا، اور اس نے اس کے سلسلے میں کوئی تیاری کر رکھی ہوگی. اس کی ایک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا مرضی کا کوئی وہاں رہنما آ جائے، وہاں کوئی بغاوت ہو جائے، یا دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وینزویلا کا خود شیرازہ بکھر جائے، جس کے ذریعے تیل کے ذخائر کے اوپر قابو پانا آسان ہوتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک یہ پیغام جس کا کہا نہیں گیا، امریکہ کی طرف سے نہیں کہا گیا، اور زیادہ مبصرین و ماہرین نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص تجزیہ نہیں کیا، لیکن وینزویلا کا گٹھ جوڑ تھا چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور اس کے بعد ایران کے ساتھ. تو ابھی امریکہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ جو ہے ہمارے ہیمسفیئر، ویسٹرن ہیمسفیئر، یعنی یہ دونوں امریکاز میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اور ان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی، جس کا ابھی حال ہی میں اجرا ہوا ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ
اب یہ جو باہر سے کمپنیاں آتی ہیں یا باہر سے جو ممالک آتے ہیں، بالخصوص اشارہ تھا چین کی طرف، کہ وہ جو یہاں اپنے جو ٹیک سینٹرز یا مطلب جو ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جس وہ اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں، وہ بھی امریکہ برداشت نہیں کرے گا. یہ انہوں نے کوئی اس طریقے سے واشگاف الفاظ میں نہیں کہا، لیکن پیغام واضح ہے کہ یہ منرو ڈاکٹرن جو تھا ان کا، کہ جو امریکہ کے معاملات، دونوں امریکاز کے معاملات میں باہر کے ممالک، یورپ کے ممالک اور اب اس صف میں جو ہے چین بھی شامل ہو گیا ہے، کہ وہ وہاں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا تیل کا، اس کی بہت سی سیاسی اور جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز بھی ہیں، اور امریکہ میں اتنی استعداد ہے کہ وہاں وہ اگر انہوں نے یہ اقدام کر لیا تو انہوں نے شاید کوئی سیاسی تیاری بھی کی ہوئی ہو. لیکن سر واشنگٹن میں تو اس اعلان کے بعد مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ود ان امریکہ اگر اس طرح کے مظاہرے شروع ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ٹیکل کر پائیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں ان کے خلاف بہت مظاہرے ہوئے ہیں، یعنی ہر چوک چوراہے میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. ایک مظاہرہ یہ تھا کہ بھئی نو کنگز، کہ وہ سمجھتے کہ ان کا انداز حکمرانی بادشاہت کا ہے، مطلق العنان بادشاہت کا ہے، تو ان سے ان کی قیادت کے اوپر یا ان کی جو ساکھ کے اوپر یا ان کے روب اور دبدبے یا ان کے جو حکمرانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں لاطینی امریکہ کے بہت سے لوگ موجود ہیں، اس میں سے 14 سے 19 ملین جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی لیٹن امریکنز بھی آباد ہیں. اس میں سے وینزویلا کے بھی ہوں گے، کولمبیا کے بھی، کیوبا کے بھی ہوں گے، دوسرے ممالک کے بھی ہیں وہاں، اور وہاں میکسیکو سے بھی آتے ہیں اور میکسیکو سے گزر کے بھی آتے ہیں. تو ان مظاہروں میں یقیناً ان کی تعداد موجود ہوگی. خود امریکہ میں جو لبرل آرڈر کے حامی ہیں، جو یہ چاہتے تھے کہ قانون کی بالادستی ہو، اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ نظام پورے کا پورا امریکہ نے خود بنایا تھا، وہ ان مظاہروں میں شریک ہو رہے ہوں گے. لیکن امریکہ اس قسم کے اقدامات پہلے بھی کر چکا ہے. عراق کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا بلا جواز 2003 میں، جبکہ بعد میں ثابت ہوا کہ صدر صدام حسین کے پاس یا عراق کے پاس کوئی نیوکلیئر انسٹالیشنز نہیں تھی یا کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا. تو اسی طریقے سے امریکہ نے یہ بھی ایک مرتبہ پھر سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ یعنی قانون سے بالاتر ہے. جی، صدر ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی جس طرح سے خلاف ورزی کی گئی ہے، ابھی سیریز آف ایگزامپلز ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے صدام حسین صاحب کا، پھر اس سے پہلے فلپینی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا 1901 میں، 1990 میں مینوئل نوریگا کے ساتھ بھی، پیناما کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. تو ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز موجود ہیں ماضی میں یہی کچھ امریکہ کرتا رہا ہے، کوئی بھی الزام لگا کر، کوئی بھی کیس بنا کر، جواز بنا کر مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹس کو گرفتار کرنا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سے صدر ٹرمپ کی اپنی پوزیشن آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ خود ایٹ سٹیک آ گئی ہے کہ چارٹر آف بین الاقوامی چارٹرز کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اب ان کا سیاسی فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے ٹائم میں؟ سر کیا ایسا ہی کوئی اقدام امریکہ ایران کے ساتھ بھی کر سکتا ہے؟ بالکل، اس کا بھی خدشہ. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ایران کے خلاف اس قسم کا اقدام ہو چکا ہے. گزشتہ برس ہوا تھا جب جو آیت اللہ خامنائی کو تو دھمکی دی گئی تھی، جو راہبر ہیں ایران کے، لیکن جو ان کی سینئر قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس کی قیادت کو، حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اسرائیل نے بنایا تھا. اور اس میں امریکہ کی سرپرستی شامل تھی. تو ایران کے اوپر تو یہ ایک قسم کا پریسیڈنٹ قائم ہو چکا ہے. یعنی اس وقت جو ہے ایک جو رہبر تھے آیت اللہ خامنائی، ان کو ایک تہہ خانے میں یا ایک خفیہ جگہ پناہ لینی پڑ گئی تھی، کیونکہ اسرائیل نے واضح طور پر دھمکی دی تھی، یا میرا خیال ہے کہ کسی امریکی رہنما نے بھی دھمکی دی تھی کہ ہمیں معلوم ہے تم کہاں ہو. تو جس کا واضح دھمکی یہ تھی کہ جناب ہم آپ کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کے صرف آپ کے ارد گرد کی قیادت کو، وہ سیاسی قیادت تھی، فوجی قیادت تھی یا سائنسی قیادت تھی، اس کو نشانہ بنایا تھا. تو ایران تو سیدھا نشانے پہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حال ہی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سخت
اور جارحانہ پیغامات کا بھی تبادلہ ہوا ہے. تو ایران کو خطرہ ہے، لیکن اس سے ایران سے زیادہ ساری دنیا میں خطرہ بڑھ گیا ہے. بالکل کہ اب جو ملک بھی چاہے، اگر وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کی جواب دہی نہیں ہو سکتی اور اس کے پاس کوئی ایسے حلیف موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی بھی دوسرا ملک حملہ کر سکتا ہے. تو اس میں پریشر آئے گا. اچھا سر، اب یہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ 2026 کے پہلے دورے پہ چین میں ہیں اس وقت. آپ چین کے اس دورے کو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور 2026 میں پاکستان اور چین مل کے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ چین اور پاکستان کے تعلقات الحمدللہ بہت مضبوط ہیں اور گزشتہ برس مضبوط تر ہوئے. اس میں فوجی تعلقات ہوں اور معاشی ہوں، تکنیکی ہوں، یا کسی بھی سطح پہ ہوں. تو چین ہماری دو قسم کی لائف لائن ہے. ایک ہماری وہ عسکری لائف لائن ہے، کیونکہ وہی جو بحری اسلحہ ہے، جو فائٹر جیٹس ہیں، وہ جو میسائلز ہیں، جو فریگیٹس ہیں، اس کے لیے نہ صرف وہ سپلائر ہے بلکہ اس نے ہمیں اپنی جو اندرونی استعداد بڑھانے میں بھی ہمارا ہاتھ بٹایا ہے. اور اب ہم خود بھی صنعت کار ہو گئے ہیں، اب ہم خود بھی جو ہے مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں. اور اس نے ہمیں جو ہے وہ سب مرینز بھی دی ہیں. تو اور اس کے بعد ہماری افواج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹریننگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا، گزشتہ برس ہی جو ہے ایک جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس کے دوسرے دور کا آغاز کیا گیا باقاعدہ، اور بڑی رقم اس کے اوپر خرچ کی جائے گی. اور جو باقی مادہ $25 بلین ہم خرچ کر چکے ہیں. جو باقی مادہ رقم ہے $62 بلین میں سے، وہ 2035 تک میرا خیال ہے ہم تمام پروجیکٹس مکمل کر لیں گے. یہ جو اس وقت جس دورے کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ پاکستان اور چین کو کہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے اور ایک نازک وقت میں ہو رہا ہے. اور اس میں یقیناً تبادلہ خیال ہوگا. اور یہ بھی ہوگا، لوگ یہ بھی شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ کے اتنے قریب جا رہا ہے جیسے گزشتہ برس گیا ہے، تو چین میں غلط فہمی پیدا ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین میں غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی. انہوں نے بلکہ گزشتہ برس جب ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورے کیے تھے الگ الگ، تو وہاں چین سے جو پیغامات آئے تھے وہ یکجہتی کے تھے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے تھے. سر، چین نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو J-35 دے گا. 40 کے قریب تعداد بتائی گئی تھی. تو اس اعلان کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان چین کے تعلقات مزید کس طرح سے آپ آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں تو یہ ہیں کہ 2026 میں وہ J-35 پاکستان کو مل جائیں گے. اس کا مجھے سٹیٹس نہیں معلوم. ہماری دلچسپی ہے J-35 میں، اور اس کے علاوہ J-20 میں بھی ہماری جو ہے ایک دلچسپی رہی ہے. میں چین میں بھی پاکستان کا سفیر رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 2010-2011 میں ہم نے یہ گفتگو شروع کر دی تھی J-10 کی بھی، J-20 کی بھی، اور اس کے بعد اس وقت J-35 جو ہے اس کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی. چین بہت دور کا سوچتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں F-35 جو ہے امریکہ کا بننا شروع ہو گیا تھا. تو ہمارے یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور اس وقت سے چل رہے ہیں. اور اب جو ہے آپ نے یہ کہا کہ اس سال مل جائیں گے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے ہمیں $686 ملین کا F-16 کا سسٹینمنٹ پیکج واگزار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا جو F-16 کا فلیٹ ہے اسے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مارکہ حق میں چینی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، J-10 استعمال کیا تھا اور ان کے میسائلز استعمال کیے تھے، اس سے چینی ٹیکنالوجی کی ساکھ اور منڈی دنیا میں بہت بڑھ گئی تھی. اور اس کی وجہ سے جو ہے بلکہ ان کی مانگ بھی بہت بڑھ گئی تھی. اس کے مقابلے میں جو ہے فرانسیسی یا روسی جو طیارے یا میسائلز جو ہے یا میسائل ڈیفنس سسٹم جو ہے ہندوستان نے استعمال کیے تھے، ان کی ساکھ گھٹی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بھی اس میں دلچسپی ہے کہ پاکستان کو دے، لیکن دیکھیے ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی تیزی سے یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑی تیزی سے بہتر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی ہوتی ہے، اور پاکستان
دونوں طرف سے مختلف شخصیات نے دورے بھی کیے ہیں. اب خبریں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ وہاں الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ ہو جائے. دوسرا ان کے ایئر چیف بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، بنگلہ دیش ایک خود مختار ملک ہے، برادر ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کی قیادت تھی وہ نظریہ پاکستان کی خالق ہے. یعنی جو 20ویں صدی کے آغاز میں یہ سب سے پہلے آواز وہاں سے بلند ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھیلتی پھیلتی مغربی پاکستان، جسے ہم مغربی پاکستان کہتے ہیں، اس تک پھیلی تھی. اور پھر علامہ اقبال نے سن 1930 کی دہائی میں تصور پاکستان پیش کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی نظریے کے دو ونگز ہیں ابھی بھی. تو ہماری نظریاتی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹھیک ہے درمیان میں جو ایک جنگ ہوئی تھی بد نصیبی کی وجہ سے، جس میں ہندوستان نے شرارت کی تھی، بلکہ پورے کے پورے وہاں پہلے مقتی باہینی کو ٹرین کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود مداخلت کی، حملہ آور ہوئے، اور اس طریقے سے بے دردی سے ہمارے ایک حصے کو ہمارے جسم سے کاٹ دیا تھا. مطلب ہے جو پاکستان کی ریاست کی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں گزشتہ 2 سال میں، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت تیزی سے مضبوط ہوئے ہیں. ہندوستان ابھی بھی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ شرارت کر کے کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن دونوں ممالک کی قیادت نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. دفاعی تعلقات بھی ہوں گے، اور جو معاشی تعلقات بھی ہوں گے، اور پھر جو ہے لوگوں کے درمیان جو محبت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، جو یگانگت ہے، اس کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. بھارتی خلل ڈالنے کے باوجود پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے بنگلہ دیش نے اپنی کرکٹ ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا. اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بھارت کو نہ صرف جنگی، سیاسی، معاشی محاذ پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ کسی اور ملک جو ہے وہ ٹیم جا کر کھیلے گی. اس حوالے سے درخواست دے دی گئی ہے. اس پر معاملے پر بات کریں گے. حافظ محمد عمران اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ محمد عمران صاحب، بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ، اور اب یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں پہلے اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ ہے کیا میٹر سارا. دیکھیے، بنگلہ دیش کے کرکٹر مستفیض الرحمان کو IPL کی ٹیم سے ریلیز کیا گیا، اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے، دباؤ تھا، اور وہ ایک مخصوص سوچ جو کہ پاکستان کے معاملے میں اور پھر اب اس کے بعد بنگلہ دیش کے معاملے میں بھی سمجھ آتی ہے، وہی کار فرما ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات سفارتی سطح پر اور سیاسی سطح پر خراب ہیں، اور وہ براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں کھیل کے معاملات پر. یہی ایک بنیادی وجہ ہے. اور اگر آپ اس کا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو ماضی میں پاکستان میں بھارت کھیلنے سے انکار کرتا رہا ہے. پاکستان نے باوجود بھارت کے انکار کے مختلف وقتوں میں، وہ آپ 1999 سے لے کے آپ 2009 کے بعد سے 12-13 کا ٹور ہو، 2016 کا کرکٹ ورلڈ کپ ہو، 2023 کا کرکٹ ورلڈ کپ ہو، پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا ہے. لیکن ان گزرے برسوں میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، اور وہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتے. یہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہ لینے والا معاملہ، پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے والا معاملہ ہو، یا پھر انڈر 19 کے ایشیا کپ میں، یا پھر ایمرجنگ ایشیا کپ ہوا اس میں جو بھی چیزیں ہوئیں. تو اب یہ سیاسی صورتحال تھی جس پر اب اثر انداز ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے، اور بنگلہ دیش نے بھی بھارت میں کرکٹ کھیلنے سے انکار کیا ہے. اور یہ واضح طور حافظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ T20 ورلڈ کپ اب دبئی منتقل ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان نے بھی انڈیا نہیں جانا، پاکستان کا پہلے ان سے ریٹن ایگریمنٹ ہے، بنگلہ دیش بھی نہیں جائے گا. دیکھیں، ایک آوازیں تو بلند ہو رہی ہیں عمران صاحب، لیکن چونکہ اس کا ایک اور وینیو بھی ہے جہاں پر پاکستان نے میچز کھیلنے ہیں سری لنکا کے،
تو بنگلہ دیش کے اس معاملے پر کہ وہ بھارت میں نہیں کھیلنا چاہتے، ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے، وہ کہیں گے ہم بنگلہ دیش کے بھی سارے میچز سری لنکا میں کروا دیتے ہیں، اور جیسے پاکستان اپنے تمام میچز، اگر پاکستان سیمی فائنل میں جاتا ہے، فائنل میں جاتا ہے، تو وہ بھی کولمبو میں آ جاتا ہے، اور اگر بنگلہ دیش کے تمام میچز وہ بھی سری لنکا میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ آوازیں ضرور بلند ہو رہی ہیں کہ دنیا کرکٹ میں جب چونکہ یہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے، ایک سے زیادہ ملک اگر کسی میزبان ملک میں نہیں کھیل رہے ہیں تو اس کی حیثیت پر، اس کی میزبانی پر اور اس کے انداز میزبانی پر یا اس کے اندازے آپ اس کو تعلقات جو بھی دنیا کے ساتھ ہیں وہ تو سوالیہ نشان ہیں، اور آواز ہی بلند ہو رہی ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا کیونکہ ایک وینیو سری لنکا کی صورت میں موجود ہے، اور اگر آئی سی سی اس صورتحال کو دیکھتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش بھارت میں نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیل دے، لیکن اس صورت میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھارتی کرکٹ بورڈ اور بالخصوص بھارتی حکومت پر ضرور آیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے ریجن میں 2 ممالک آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر بین الاقوامی سطح پر نہ صرف عالمی بھارتی طور ساکھ کو پر بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی کہ بہت بڑا امپیکٹ جو ہے اس فیصلے کا آ سکتا ہے۔ کیا اب ہم اس فیصلے سے یہ بھی تاثر لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے ٹیمز اب زیادہ ظاہر ہے باہر جا کر کھیلنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مختلف قسم کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں باہر، اب اس میں یہ 2 ممالک تو آ گئے نا، 2 ممالک آ گئے، اب اس کے بعد بجائے اس کی کہ باہر اگر انہوں نے کرنا ہے تو اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں نا۔ بھارت میں بھی لوگ پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں، بھارت میں بھی لوگ پاکستان ٹیم کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں نا، اور ان کے وزیر داخلہ اور ان کے وزیر داخلہ کے صاحبزادے جو آئی سی سی کے سربراہ ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے، ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں ورلڈ کرکٹ میں۔ بھارت سے باہر ابھی 2 ملک تو ہیں نا، پاکستان نہیں کھیل رہا، بنگلہ دیش نے انکار کر دیا ہے۔ اگر اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ ایسے برتاؤ کریں گے، اگر آپ کے ذہن میں، دماغ میں کہیں یہ چیز ہے کہ آپ ناقابل تسخیر ہیں اور آپ کے بغیر کرکٹ ہو نہیں سکتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی اس سفر پر تو چل پڑیں گے نا کہ جہاں پر لوگ کہیں گے یار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تو ہم نہیں کھیلتے۔ تو یہ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر اس وقت کی صورتحال میں یہ تو ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن ممکنات میں سے تو ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ یو اے ای چلا جانا چاہیے، میرا خیال ہے معین خان صاحب پاکستان کے فارمر کیپٹن، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یو اے ای منتقل کر دینا چاہیے۔ آئی سی سی کو اس انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن آئی سی سی فوری طور پر یہ کر سکتا ہے اگر بنگلہ دیش کی اس فیصلے کو، تو وہ کہیں گے جی آپ سری لنکا میں کھیل لیں۔ لیکن مستقبل میں جب آپ جاتے ہیں، آپ کی بات چیت ہوتی ہے ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے، تو پھر آپ کی کارکردگی پر، آپ کی ساکھ پر بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں، کیونکہ مستفیض الرحمان کے ساتھ جو ہوا اور بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے اگر یہ کہہ دیا ان کے بورڈ نے کہ ہم وہاں پر محفوظ تصور نہیں کرتے ہیں، تو کسی بھی جگہ پر جہاں پر اگر کھلاڑی محفوظ تصور نہیں کریں گے، ان کی جان اور مال اگر اس کی حفاظت کہیں نہ کہیں مشکوک ہو جائے گی، تو پھر دنیا سوچنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک کر کے جب آپ کے دیوار میں سے اینٹیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو اس کے برے اثرات ہوتی ہیں، اور پاکستان تو یہ ساری چیزیں عمران صاحب فیس کر چکا ہے۔ لیکن حافظ صاحب یہاں سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ مستفیض الرحمان یا بنگلہ دیش کے پلیئرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، وہاں تو شاہ رخ خان جو کہ وہاں کے سب سے بڑے سٹار ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مستفیض الرحمان والے معاملے پہ شاہ رخ کو کتنی دھمکیاں ملی، ان کی زبان کاٹ دینے پہ انعام تک جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے، اور یہی وجہ بنی مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکالنے کی۔ لیکن دوسری طرف سر میرا جو آپ سے سوال ہے عمران بھائی وہ یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی آپ مت بھولیں کہ انڈیا جو ہے وہ آئی سی سی کا کماؤ پوت ہے، اور جو پیسے کی گیم ہے کرکٹ میں اس میں انڈیا کا بڑا ایک رول ہے، چنک ہے۔ اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں اس کے 2 سوالات کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ شاہ رخ خان کا جس کا آپ نے حوالہ دے دیا، اور اگر شاہ رخ خان بھی دباؤ میں آ جاتا ہے، شاہ رخ خان کے اوپر بھی لوگوں کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اس کو بھی مجبور کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے بھی دیکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا حرکت کی تھی، اس کے بعد کس قسم کی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہی پاکستان کی طاقت ہے عمران صاحب۔ پاکستان نے 99 میں ٹور مکمل کیا تھا وہاں پر انڈیا کا، فیروز شاہ کوٹلا کا پچ اکھاڑ دیا گیا تھا، تو پاکستان کے کھلاڑیوں کے حوصلے کی جو بتات دیں نا، انہوں نے ان حالات میں بھی انڈیا کا دورہ مکمل کیا تھا۔ اور یہ جو آپ نے شاہ رخ کا حوالہ دیا ہے، یہ بالکل وہی سوچ ہے جس کا ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، نریندر مودی کی سوچ کا، جس کی وجہ سے آج بھارت میں نہ صرف تقسیم ہے، انتشار ہے، نفرت ہے، تعصب ہے اور تشدد کی پالیسیوں وہ ساری دنیا پر آشکار ہو رہی ہے، جس کو پاکستان دہائیوں سے دنیا کے سامنے رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے
یہ بھی ایک بیانیہ ہے. بھارت میں ریونیو وہاں پر کرکٹ ہوتی ہے, وہ مارکیٹ ہے بڑی, ان کے سپانسرز ہیں, لیکن سپانسرز کرکٹ کو سپانسر کرتے ہیں نا. اگر کرکٹ ہی نہیں ہوگی تو سپانسرز کہاں سے ہوں گے؟ اور یہ کرکٹ انڈیا بمقابلہ پاکستان, انڈیا بمقابلہ آسٹریلیا, انڈیا بمقابلہ انگلینڈ, انڈیا بمقابلہ ساؤتھ افریقہ, انڈیا بمقابلہ ویسٹ انڈیز, انڈیا بمقابلہ سری لنکا ہوتی ہے. یہ انڈیا ورسز انڈیا نہیں ہے, انڈیا اے نہیں ہے. یہ دنیا کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اس سے تجارت کرتی ہیں, کاروبار کرتی ہیں. اگر وہ پیسے لگاتے ہیں تو ان پیسوں کے عوض میں وہ بہت زیادہ کماتے بھی ہیں. سو اگر یہ بات ایک مان لی جائے کہ وہاں سے پیسے آتے ہیں تو وہ اس میں سارے حصے دار ہیں. اگر شاہ رخ خان کی فلم بنتی ہے تو شاہ رخ خان کے بغیر تو نہیں بن سکتی نا. تو شاہ رخ خان ایک کریکٹر ہے اس میں, جس کی وجہ سے لوگ پیسہ لگاتے ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح سے کرکٹ میں بھی جب انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے, ٹریوس ہیڈ کھیل رہے ہیں, پیٹ کمنس کھیل رہے ہیں, مچ اسٹارک کھیل رہے ہیں, پاکستان کی طرف سے شاہین آفریدی اور بابر اعظم اور رضوان اور سلمان اور نسیم شاہ کھیل رہے ہیں, تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. یہ کوئی آپس میں ہاردک پانڈیا اور روہت شرما کا میچ نہیں ہوتا جس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ پاکستان اور انڈیا کے 3 میچ ایشیا کپ میں ہوئے ہیں, ان میچز کی ویلیو چیک کریں کہ پر منٹ ریٹ کہاں پر گیا ہے. تو یہ دونوں دو طرفہ ٹریفک ہے. اگر وہ ان کے سپانسرز پیسہ لگاتے ہیں تو اس پیسے کے بدلے میں وہ دنیا بھر میں اپنی مصنوعات کی تشہیر بھی کرتے ہیں, وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اس لیے یہ سارے ممالک اس میں بزنس پارٹنرز ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ سے آپ کو زیادہ آ جاتا ہے اسپانسرشپ, کسی جگہ سے کم آتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس اسپانسرشپ کے زوم میں لوگوں کو کچھ سمجھنے بند کر دیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے, آپ ناقابل تسخیر ہیں. یہی تو کھیلوں کا حسن ہے کہ یہ آپ میں برابری. بالکل, آئی سی سی میں صرف ایک ملک نہیں باقی بہت سارے ملک جو ہیں اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں. بہت شکریہ آپ کا حافظ محمد, سپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں آ گئی ہیں, اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ٹیلی کام اسپیکٹرم کے حوالے سے عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں سامنے آ گئی ہیں. انٹرنیٹ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات تیز کر دیے ہیں. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اگلے ماہ ہونے جا رہی ہے, جس سے 5G فون جو ہیں وہ اب ملیں گے. اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد, IT ایکسپرٹ. ذیشان احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت نے اب اگلے ماہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا اعلان کیا ہے, کس طرح سے اسے فائدہ اٹھایا جا سکے گا؟ 5G کے ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو فار ہیونگ می. آئی تھنک جی اگر بہت سمپل ٹرم میں بات کروں تو اس کے 3 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ ہوگا پروڈکٹیوٹی پہ, ایک فائدہ ہوگا انکلوژن پہ, اور ایک فائدہ ہوگا ایکسپورٹ پہ. ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں, جو ہمارے IT انڈسٹری کے یوزرز ہیں اور لارجلی یوزرز ہیں, ان کے پاس ایک ریلائبل سروس اویلیبل ہوگی. انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ فار ریچ ایریاز میں ایک آپ کو فیسلٹی ملنے شروع ہو جائے گی, اور جب آپ کے پاس ریلائبل انٹرنیٹ سروس ان پلیس ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ان پلیس ہوتی ہے, تو جس طرح آپ کی ایک فری لانسر اکانومی ہے, اس کو اپنا سافٹ ویئر, اپنی سروسز ایکسپورٹ کرنے کی اویلیبلٹی ملتی ہے. ان تینوں چیزوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو لارجلی آپ کی انڈسٹری بہتر ہوتی ہے, آپ کی سروسز بہتر ہوتی ہیں, انٹرنل یوزر بھی خوش ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل کسٹمرز بھی خوش ہوتے ہیں. اور اس میں اکنامک بینیفٹ ہی آتا ہے. لیکن ذیشان صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو تینوں چیزیں گنوائی ہیں, ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب 4G آنا تھا اس وقت بھی یہ بڑی شور مچا تھا, لیکن جیسے ہی پولیٹیکل حالات کچھ اوپر نیچے ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, کبھی فائر وال کی بات ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. فری لانسر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ 4تھی بڑی ڈیجیٹل اکانومی پاکستان بن گیا فری لانسر کی, اور 3را بڑا فری لانسنگ ہب بن چکا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تو رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو کیا 5G آنے کے بعد یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا پھر بھی سوئچ بورڈ پہ ہوتا ہی رہے گا؟ سر دیکھیے, جو میں بات آگے کرنے جا رہا ہوں میرا ذاتی رائے ہے, بٹ آئی اسٹینڈ بائی اٹ, اور میں فیکچولی اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں. آئی تھنک یہ لارجلی نا ہم نے آؤٹ آف پروپورشن کر دی ہیں باتیں کہ گورنمنٹ بند کر دیتی ہے, گورنمنٹ پریشر ڈال دیتی ہے. میں کچھ گلوبل فیکٹس آپ کے لیے ڈالتا ہوں. سپٹمبر میں ایک کیبل کی آؤٹیج ہوئی تھی جس سے تائیوان, سنگاپور, فن لینڈ جیسے ملکوں میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا. سو
کچھ ہارڈ ویئر ریلیٹڈ فالٹس آتی ہیں. ایک اٹس مشینری ہے, ہو جاتا ہے, رائٹ. ریڈنڈنسیز ہونے چاہیے, پروگرامز ان پلیس ہونے چاہیے کہ ایسا نہ ہو, بٹ دنیا کے بہترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے. میرا پہلا پوائنٹ فار کنسیڈریشن یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو فائر وال والی بات ہے, یہ بھی آئی تھنک میرے ویو میں بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن سیٹ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک واحد ملک ہے جس میں ایک فائر وال ہے. ہر ملک اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ کوئی آئی ٹی اور سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی میجرز رکھتا ہے. اس میں سے فائر وال ایک ٹول ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے. اس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہونا, ختم ہونا, آئی تھنک یہ ایک میرے ویو میں اگین ایک نامناسب سا ایک ٹیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ 5G پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی تو پروفیشنل اوپینین ہے, اس کو ہم ریگارڈ کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ 5G آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فون جو ہیں وہ ان کی ٹیکنالوجی ہے, 5G ہر فون پہ چلے گا نہیں تو قسطوں پہ دیے جائیں گے اور نئے فون ہوں گے تو یہ معاملہ ہوگا. اس پہ تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا واقع ہی سب پرانے فون ناکارہ ہو جائیں گے؟ سر میں ایک تھوڑا سمپل طریقے سے پہلے ایک پریسیڈنس بنانا چاہتا ہوں, اور یہ ایگزامپل شاید بہت بار یوز ہوا ہو, میں پہلی بار نہیں یوز کر رہا. یہ جو 5G کی بات ہو رہی ہے, اس کو امیجن کریں یہ ایک ہائی وے ہے, ٹھیک ہے, 2 لین 3 لین کا ہائی وے ہے, اور اس پہ اس وقت 100-200 گاڑیاں ایک ٹائم پہ آئی ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے کنجیشن ہوتا ہے, ٹریفک ہوتا ہے, اور جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ سلو ہوتی ہے. جب 5G نیٹ ورک لائیو ہو جائے گا تو جو ہیوی یوزرز ہیں, جو ہائی یوسیج یوزرز ہیں, وہ آٹومیٹکلی 4G سے 5G پہ مائگریٹ کریں گے, تو جو 4G کا ٹریفک پیٹرن ہے وہ کھل جائے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ فون میں کوئی جادو ہو گیا اور وہ فون اپنی صلاحیت سے زیادہ چلنے لگا. ایز آف ٹوڈے پاکستان اس وقت اسپیکٹرم سٹارو نیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ اسپیکٹرم کو رائٹ سائز کر دیں گے, اویلیبل اسپیکٹرم کو آکشن کر دیں گے, تو جو 4G ہے وہ اپنی کیپیبلٹی پہ چلنے شروع ہو جائے گا. بٹ اینڈ میں نیٹ ریزلٹ یوزر کو ضرور آئے گا جس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے, جو آج ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے اس کے کنیکٹیوٹی سلو چلتی ہے, وہ تیز ہو جائے گی. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ عام تاثر یہ ہے کہ اگر آپ کی سم زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چینج کروا لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی زیادہ پرانی ہے, وہ 2G کی سم ہے, تو اب 4G آ گیا مارکیٹ میں یا 5G آئے گا تو اس پہ وہ آپ کو سپیڈ مل ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی ذرا پروفیشنلی ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا واقع ہی سم چینج کروانے کی ضرورت ہے, اور سم کتنی دیر بعد چینج کروا لینی چاہیے؟ سر آئی تھنک یہ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. جو میرا ٹیکنیکل ویو اس پہ ہے, یہ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ 2G سے 4G پہ جانے پہ ہم سب لوگوں نے سم چینج کرائی تھی. کیا سافٹ ویئر بیس اپ گریڈ ہو سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر کہ آپریٹرس کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. اچھا سر, یہ اسپیڈ کے حوالے سے کافی زیادہ شکوہ شکایت کی جاتی ہے عوام کی جانب سے کہ حکومت جان بوجھ کر اسپیڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کم کر دیتی ہے. تو پھر اگر 5G بھی آ جاتا ہے تو پھر اس سے کیا ہی فرق ہوگا اگر عوام کے الزامات یہ ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر اسپیڈ کم کرتی ہے؟ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کا شکوہ ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا 4G انٹرنیٹ اور 3G سے یہ کتنا تیز تھا, اور اب ظاہر ہے 4G کے بعد 5G آ رہا ہے, اس کی اسپیڈ جو ہے 4G سے کتنی تیز ہوگی؟ یہ ڈفرینس بھی ذرا ہمیں تھوڑا شارٹلی بتائیے گا. اچھا میم دیکھیں, میں گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو تو ہوں نہیں, میں آپ کو اپنا ویو دے سکتا ہوں. جی بالکل بالکل. ایز سمبڈی جو انڈسٹری کا حصہ ہے, جو انڈسٹری میں ان چیزوں سے فائدہ بھی لیتا ہے اور کبھی کبھی امپیکٹ بھی ہوتا ہے. انٹرنیٹ از ناٹ لائک اے ویلو کہ آپ نے سلو کر دیا, تیز کر دیا, رائٹ. اٹ ڈزنٹ, وہ ایسے چلتا نہیں ہے. گورنمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے انٹرنیٹ سلو کرنے میں. ان کے if anything ان کا losses ہے. sometimes کچھ ایسی سیاسی کیمپین سوشل میڈیا پر چلتی ہیں جس وجہ سے عوام کہتی ہے کہ انٹرنیٹ سلو کر دیا ہے, یا جس طرح سے پابندیاں ابھی عمران صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, تو وہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ. اس پہ زینب شان صاحب کیونکہ پہلے بتا بھی چکی ہیں, وہ ایکسپلین کر چکی ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اچھا میں سپیڈ پہ آپ کو جواب دیتا ہوں. جی آپ نے سپیڈ کا بھی سوال پوچھا تھا. دیکھیے جی 2G جو تھا وہ بہت بیسک براؤزنگ کے لیے تھا. 4G 2G 3G was for basic browsing. 4G was somewhere جہاں پہ آپ اسموتھ ایپس یوز کر سکتے تھے, یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز یوز کر سکتے تھے. 5G is the next generation جی. It is in some instances it's called کہ it's a 100x speed increment
آن وٹ یو ہیو. اس اسپیڈ کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی آن لائن ہے, آپ بہت سارے اپلیکیشنز چیزیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے آئی بیسڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ فار بزنسز, اسمارٹ ایگریکلچر, یہ ساری چیزیں آپ کی ریچ میں آ جاتی ہیں آن ٹو یور ڈیوائسز. اچھا ذیشان صاحب یہ فرمائیے گا کہ 5G کے بعد آئی ٹی سیکٹر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے جو جابز ہیں وہ یہاں پہ نکلیں گی, وہ کریٹ ہوں گی, اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فری لانسر کے طور پہ بھی پاکستان, کیونکہ ساری یہاں پہ اکثریت یوتھ کی ہے, تو کتنے لوگ جو ہیں اس سے اچھا اور باعزت روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سر, میں بہت ایک بیسک بات کروں گا آپ سے. آج جیسا بھی ہمارا انٹرنیٹ ہے, ہم ایک 4th یا 3rd لارجسٹ فری لانسر اکانومی پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو موسٹ کامن نمبر جو سائٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2.5 ملین تک فری لانسرز ہیں. اگر انٹرنیٹ سروس ریلائبل ہو جاتی ہے, فار ایریاز میں ایکسیسیبل ہو جاتی ہے, کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے, اور دنیا کے حساب پہ چل رہی ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ فری لانسرز کا نمبر ڈبل ہو جائے گا. یہ میرا ویو ہے. یعنی آپ کے خیال میں 2.5 ملین یا 25 لاکھ مزید جو ہیں فری لانسر, ان کے لیے مارکیٹ کھل سکتی ہے 5G کے بعد؟ سر ظاہری بات ہے, بیکاز آپ کے پاس اگر ایک ٹول ہے جو ریلائبلی چل رہا ہے, جو آپ کو اسپیڈ دے رہا ہے, آپ کو ایکسیس دے رہا ہے, آپ کو اویلیبل رکھ رہا ہے, کنیکٹڈ رکھ رہا ہے, تو آئی تھنک جو اکانومی آج فری لانسر کی چڑھی ہے اس کو ایکسلریٹ کرنے میں 5G کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اچھا سر, آپ نوجوان جو ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں, اس روزگار کو اپنانا چاہیں, تو انہیں کون سی ایجوکیشن لے کے کیا سسٹم کرنا چاہیے, کیا کورس کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اپنے روزگار کما سکیں؟ سر آئی وش کہ اس کا آنسر بہت سمپل ہوتا, بیکاز یہ فیلڈ اتنی بڑی ہے, فرام سافٹ ویئر کمپیوٹنگ, ہارڈ ویئر کمپیوٹنگ, گرافکس, مطلب there are hundreds and hundreds subject. AI as a subject is coming up. اتنے ساری چیزیں ہیں. I think میرا جو ایک ون لائن جو میں کہہ سکتا ہوں یوتھ کو, کہ پک اے ٹاپک آف انٹرسٹ, اس کے بارے میں اس کو پڑھیں, اس کے اگینسٹ فارمل ایجوکیشن لیں, اینڈ دین آپ کے پاس فری لانسنگ, بزنس, انٹرپرینورشپ, اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, یقینی طور پہ اس سے بڑی اپرچونٹیز جو ہیں وہ عام عوام لیں گی, اور جس طرح سے حکومت بڑے اقدامات کر رہی ہے آئی ٹی سیکٹر کو لے کے. بہت شکریہ آپ کا ذیشان احمد, آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دی اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.